मैं चराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मसीह यस्सु में आप सब बहन भाइयों को सलाम। मेरी गवाही कुछ यूँ है। मेरा नाम अयूब साबिर है और मैं 93 में जब 14 साल का था तो मैं नशे की ज़िंदगी गुजारना मैंने शुरू कर दी। गुटखा, नस्वार, ऐसे ही शराब, मेरी ज़िंदगी में गुनाह और नशे बढ़ते जा रहे थे। आखिरकार को मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा था। खुद से फैसला करता भी था तो नहीं कर पाता था कि मैं छोड़ सकूं। लेकिन 2005 में मुझे हेपेटाइटिस हो गया और मैं और गुनाह और बीमारियों की जिंदगी में गिरफ्तार हो गया। अब ना कोई सहारा नहीं था, जैसे किसी ने बताया, क्योंकि मैं गुनाह की जिंदगी में था। तो मैं जादू हकीमों के पास जाना शुरू हो गया। तो जादू टूनों के साथ मैंने पीलिए का इलाज करवाया। बेहतर हो जाता था लेकिन फिर हो जाता था, लेकिन मुस्तकिल मैं ठीक नहीं हो पाता था। लेकिन खुदा का खादिम एक मेरी ज़िंदगी में आया 2016 में। मैंने उन में से कलाम किया और मैंने 2016 में मैंने खुदा के घर से अपना रिश्ता बांध लिया। उसके बाद आज तक मुझे पीलिए की, हेपेटाइटिस की कोई शिकायत नहीं हुई। मेरा जिगर बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ तक कि जब मैं पानी भी पीता था तो मेरे जिस्म में के अज़ाओं में इतने सुराख थे कि वो मेरे जिस्म में पाँव चलता था। लेकिन खुदा के खादिम ने जब कलाम किया, खुदा अपने खादिम के ज़रिए अपना कलाम जब मेरे पे निछावर किया, तो मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई और मेरा ईमान बहुत मजबूत हो गया। और वही मैं अब था जो कोशिश करता था, नशे नहीं छोड़ सकता था। तो अब मैंने अपने दिल में दुआ करना कंटिन्यू शुरू कर दी। अब 3 साल मैं कंटिन्यू दुआ करता रहा नशे के लिए। तो उसके बाद मेरी टांग टूट गई। टांग टूट गई तो मेरा कोई आगे पीछे कोई कमाने का जरिया नहीं था। लेकिन मैं 5 मंथ अपने घर में रहा। उसी दौरान मैंने अब मेरे अब टांग का ऑपरेशन हुआ। मेरा कोई पैसा नहीं लगा, सब इंतजामात मेरे खुदा ने किए, मेरे यीशु ने किए। मेरे घर का 5 महीने घर पे रहा। राशन मेरे घर का पूरा, मेरी छोटे 3 बेटियां थी, उनका दूध पैम्पर जितने भी थे, 2018 की बात है ये सब खुदावन ने अपने शाही खजाना में से पूरा किया। और मैंने अपनी किसी बहन भाई से, किसी अजीज़ कारिब से मैंने कभी कोई पैसा नहीं मांगा था। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ वो 11वां महीना 2018 2 तारीख थी। तो उस दिन सिर्फ मेरे पास इतने गुंजाइश के पैसे नहीं थे। मेरी सैलरी भी रुक गई, क्योंकि मैं एक ऐसा वर्क करता हूँ जिसके जरिए मैंने एसओपीज देनी थी दूसरे अपने जॉब वालों को, तो वो मैंने नहीं दी किसी हवाले से। तो खैर उन्होंने मेरी सैलरी रोक ली। लेकिन खुदा ने अपने शाही खजाने में से हर काम मेरा पूरा किया। और आज खुदाउन का शुक्र है कि मैं अपने घर में बहुत अच्छा कमाता हूँ, किसी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि मेरे बच्चे और मैं खुदाउन का रोज़ाना शुक्र अदा करते हैं और उसकी जय जयकार करते हैं और उसके आगे सरनगू होते हैं, क्योंकि यीशु हमारा निजात दहिंदा है। उसने हमें हर हर बीमारी पे, हर नशे पे गालिब आने की कुव्वत और ताकत और सलाहियत दी है। ये मेरे यीशु का फजल है और मेरे बाप की मोहब्बत है जो हमारे साथ है, और आज हम भरपूर रूहानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। ये मेरी छोटी सी गवाही थी। आमीन। अजीज़ों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अपनी जॉब के हवाले से, मैं रेस्टोरेंटों में जॉब करता हूँ। मैं एज ए शेफ़ हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट में अभी 2020 में मैंने रिसेंटली एक मैंने रेस्टोरेंट ज्वाइन किया। और उसमें मुझे तमाम अपनी रिपोर्ट्स से वो जो हैं वो टेस्ट जो है उस कंपनी के थ्रू करवाने थे और मैंने वो करवाए। खुदावंद का बड़ा शुक्र है, यीशु मसीह का बड़ा फजल है कि यीशु नासी के खून के वसीले से मेरे तमाम टेस्ट क्लियर आए। ना ही मुझे कोई हेपेटाइटिस, ना कोई शुगर, ना कोई ब्लड प्रेशर। बिल्कुल जो भी हमारे 3 ब्लड के टेस्ट थे, एक्सरे थे,
اور ان باقی جو تمام ریکوائرمنٹ ٹیسٹ تھے وہ سب یسوع کے نام میں بالکل صحیح آئے، اور میں اس کے لیے خدا کا بڑا شکر گزار ہوں اور اس کی ہمیشہ یہ شکر گزاری کرتا رہوں گا، آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو اور خداوند کا شکر ہو کہ آج پھر سے مجھے اور آپ کو خداوند نے یہ توفیق دی، فضل کیا مجھ پر اور آپ پر کہ میں اور آپ خداوند کی پرستش کریں، خداوند کے حضور آئیں۔ بے شک حالات کے سبب سے ہم ایک دوسرے سے دور ہیں، فاصلہ ہے، اور یقین مانیں خداوند ہر جگہ موجود ہے۔ جس روح میں خداوند نے مجھے اور آپ کو باندھا ہے وہ روح ہمیں ایمان میں تازہ بھی کرتا ہے اور ایک بھی رکھتا ہے۔ تو خدا کے روح کے لیے میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں، جس کے سبب سے فاصلے تو ہیں پر ہم روح میں سب ایک ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں خداوند نے آپ کو بلیس کیا ہے ورشپ کے وسیلہ سے، اور مسا کے باعث لکھا ہے جبہ توڑا جائے گا، اور پرستش کے وسیلہ سے جبے توڑتے ہیں۔ جب سلاس نے اور پالوس نے قید خانہ میں پرستش کی تو کلام میں لکھا ہے خداوند نے بندنوں کو کھول دیا، ان کے لیے زنجیروں کو کھول دیا، ان کے پاؤں جو کاٹ میں ٹھونکے گئے تھے خداوند نے وہ کھول دیے۔ آج بھی خداوند ویسا ہی ہے، اور اسی خداوند کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے، وہ لا تبدیل ہے، وہ نہیں بدلتا۔ اور اگر میں اور آپ بھی اس کے کلام میں بنے رہتے ہیں تو خدا میرا اور آپ کا مزاج بھی اپنی طرح کر دیتا ہے۔ جیسے وہ نہیں بدلتا پھر میں اور آپ بھی نہیں بدلتے، جس طرح وہ قائم رہتا ہے۔ اگر میں اور آپ اس کے کلام کے معاملے میں سنجیدہ ہیں تو پھر خدا مجھے اور آپ کو بھی قائم رکھتا ہے۔ اور پطرس کے خط میں لکھا ہوا ہے گھاس سوکھ جاتی ہے اور پھول کملا جاتا ہے، پر اے خدا تیرا کلام اب تک قائم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کچھ بھی ہو جو کلام میں نہیں وہ قائم نہیں رہے گا، پر جو کلام میں ہے وہ قائم رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کلام قائم ہے، اور جو کلام میں ہے وہ بھی قائم ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں آپ بڑی محبت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اپنے گھروں میں ہیں اور اس عبادت میں ہمارے ساتھ ہیں، فیس بک کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے، اب یہ کلام کا ٹائم ہے، کلام کو سیکھنے کا وقت ہے۔ اپنی بائبل مقدس کھولیے میرے ساتھ، اور تاکہ ہم کلام کو سیکھیں، سمجھیں اور برکت پانے والے ہوں۔ آمین۔ آج جو میسیج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو کلام میں پیش کروں گا، یہ اس کلام کا دوسرا حصہ ہے، اس کا سیکنڈ پارٹ ہے، جو میں پہلے کر چکا ہوں، اور ہماری یوٹیوب چینل ہے لو آف گاڈ ٹی وی کے نام سے، آپ اس کو یوٹیوب پر جا کر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا جو میسیج ہے وہ ایمان میں بنے رہو کے نام سے ہے، اس کا ٹاپک ہے ایمان میں بنے رہو۔ تو اس کلام کا یہ دوسرا حصہ ہے، اس کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ پہلا میں کر چکا ہوں، آپ اس کو دیکھیے گا جنہوں نے نہیں دیکھا۔ اب اس کا سیکنڈ پارٹ، دوسرا حصہ آج ہم کلام میں سے سیکھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں سے بائبل مقدس کی پہلی کتاب یعنی پیدائش کی کتاب، جن کے پاس بائبل ہے میرے ساتھ کھولیے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 45واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 8ویں آیت تک میں آپ کے لیے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھوں گا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 45واں باب، ضرور بائبل کو کھولیے، آپ اپنے گھروں میں ہیں اگر۔ اس کی پہلی 8 آیات کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔
45واں باب پیدائش کی کتاب۔ تب یوسف ان کے آگے جو اس کے آس پاس کھڑے تھے اپنے کو ضبط نہ کر سکا اور چلا کر کہا، ہر ایک آدمی کو میرے پاس سے باہر کر دو۔ چنانچہ جب یوسف نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا، اس وقت اور کوئی اس کے ساتھ نہ تھا، اور وہ چلا چلا کر رونے لگا، اور مصریوں نے سنا اور فرعون کے محل میں بھی آواز گئی۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں یوسف ہوں، کیا میرا باپ اب تک جیتا ہے؟ اور اس کے بھائی اسے کچھ جواب نہ دے سکے، کیونکہ وہ اس کے سامنے گھبرا گئے۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، ذرا نزدیک آ جاؤ، اور وہ نزدیک آئے۔ تب اس نے کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، جس کو تم نے بیچ کر مصر پہنچوایا۔ 5ویں آیت، اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں پہنچوایا، نہ تو غمگین ہو اور نہ اپنے اپنے دل میں پریشان ہو، کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا۔ اور آگے لکھا ہوا ہے 6 آیت میں، اس لیے کہ اب 2 برس سے ملک میں کال ہے، اور ابھی 5 برس اور ایسے ہیں جن میں نہ تو ہل چلے گا اور نہ فصل کٹے گی۔ 7ویں آیت، اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بقیہ زمین پر سلامت رہے، اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلہ سے زندہ رکھے۔ پس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا، اور اس نے مجھے گویا فرعون کا باپ اور اس کے سارے گھرانے کا خداوند اور سارے ملک مصر کا حاکم بنایا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ عزیزو، یہ اس دور کا واقعہ ہے، یہ وہ کہانی ہے جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف پر ظلم کیا اور یوسف کو غیر لوگوں کے ہاتھ بیچ دیا، اسماعیلیوں کے ہاتھوں بیچ دیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ اسے مصر میں لے گئے۔ اور اگر آپ پیچھے ابواب کو پڑھتے آئیں، 45 سے پہلے جو ابواب ہیں آپ پڑھتے آئیں تو آپ کو ساری کہانی معلوم ہوگی کہ یوسف کے اوپر کیسا ظلم ہوا، اسے کیسا دکھ ملا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دکھ دینے والا کوئی غیر نہیں ہے، اس کے سگے بھائی ہیں، اس کے اپنے ہیں، وہ خون ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے، اب یہ جو 45 باب اور اس کی 8 آیات کو میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے، اب یہ کہانی یہاں تک آ گئی ہے کہ یوسف مصر کا بادشاہ بن گیا ہے، وزیر بن گیا ہے، اسے عہدہ مل گیا ہے، حالانکہ اس کے بھائیوں نے بیچا اور یہ مصر میں غلام بنا رہا، پر چونکہ خداوند اس کے ساتھ تھا۔ آپ اگر پڑھیں گے تو یہ لفظ آپ کو ملے گا، جملہ ملے گا بائبل میں کہ خدا یوسف کے ساتھ تھا۔ اور یوسف نے بھی اپنی مشکلات میں، پریشانیوں میں خدا سے جدائی اختیار نہ کی، انتہائی آزمائشیں آئیں پر یوسف خدا کے ساتھ بنا رہا، وہ سنجیدگی سے خدا سے لپٹا رہا، اور کسی بھی معاملے میں اس نے خداوند سے الگ ہونا پسند نہ کیا، اگرچہ کہ اس کو بدی اور گناہ کے موقع ملے، پر اس نے خدا کے خوف میں رہنا پسند کیا۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا
اسی غلام کو جو مصر میں تھا خدا نے اس کو بادشاہ بنا دیا۔ اور کلام میں اگر آپ پڑھیں تو جو اصل بادشاہ تھا یعنی فرعون تھا، وہ بھی یوسف کی رسپیکٹ کرتا تھا، عزت کرتا تھا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ یوسف کو خدا نے حکمت اور دانائی دی تھی، یہ اس کی وفاداری کا پھل تھا کہ بادشاہ بھی اس کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ اب یہ اس کے بھائی یعنی یوسف کے بھائی یوسف کے ساتھ ملتے ہیں، ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اور یوسف اپنے ساتھ کے تمام لوگوں کو پیچھے کرتا ہے، باہر نکالتا ہے اور پرسنلی ان سے ملاقات کرتا ہے۔ اور میں نے آپ کے لیے پڑھا کہ یوسف نے پھر اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کر دیا اور بتایا کہ میں وہی ہوں جس کو تم نے بیچ دیا تھا، میں وہی ہوں جو تمہارے باپ سے ہوں، اور میں تمہارا بھائی ہوں جس کا نام یوسف ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ حیران ہو گئے، وہ خاموش ہو گئے اور کچھ نہ بول سکے۔ حیرانی کا یہ ان کے لیے بہت بڑا یہ تھا کہ وہ پریشان ہو گئے کہ یہ یوسف جس کو ہم نے بیچا تھا۔ میں صرف اس بات سے اس میں سے جو میسج لوں گا، دیکھیں یوسف اب پاور میں ہے، یوسف کے پاس اختیار ہے، یوسف کے پاس بادشاہی ہے۔ جس طرح اس کے بھائیوں نے اس پر ظلم کیا، اگر یوسف چاہتا تو یوسف آج ان سے انتہائی بدلہ لے سکتا تھا، پر یوسف نے کیا کہا؟ آئیے ذرا دوبارہ دیکھیے کلام میں 5ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں پہنچوایا، نہ تو غمگین ہو اور نہ اپنے دل میں پریشان ہو، کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا۔ اور اگر یہاں پر پڑھیں 8ویں آیت کو، پس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا۔ اب دیکھیں یوسف راست باز آدمی ہے، یوسف خدا پرست آدمی ہے، یوسف خدا کے خوف میں چلنے والا شخص ہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں بیچنے والے اس کے بھائی تھے، یہاں تک لانے والے اس کے بھائی تھے، پر یوسف اس میں سے اپنے لیے مثبت پہلو نکالتا ہے، اپنے لیے پازیٹیو میسج نکالتا ہے، اور وہ کسی منفی میسج کی طرف نہیں جاتا، اور وہ کیا کہتا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں پہنچایا۔ اگر یوسف آج چاہتا تو وہ سارا کچھ جو اس نے سہا تھا اپنے بھائیوں کے ہاتھوں، وہ آج بدلہ لے سکتا تھا، وہ آج اپنے بھائیوں سے جھگڑ سکتا تھا، پر یوسف کیا کہتا ہے؟ ہم بھائی ہیں، تم نے نہیں بلکہ خداوند نے مجھے یہاں پر بھیجا، اور یہ خداوند کا پلان تھا۔ اگر آپ پڑھیں کلام میں تو کلام میں لکھا ہے سب باتیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اور اگر آپ اور میں بھی خداوند کے ساتھ ہیں، خدا کے خوف میں چلتے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں جو خدا کا کلام مجھے اور آپ کو کہتا ہے، تو پھر یقین مانیں خدا آج میرے اور آپ کے لیے بھی بھلائی پیدا کرے گا۔ پر کب؟ جب میں اور آپ بھی یوسف کی طرح ہوں گے، اور جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں یعنی جھگڑا اور بدلہ لینا چاہتے ہیں، اگر وہ کچھ نہیں کرتے اور برداشت کرتے ہیں، سہ لیتے ہیں اور کلام میں بنے رہتے ہیں، تو پھر میرے اور آپ کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ ہیلیلویا۔ ایک ذرا حوالہ دیکھیں میرے ساتھ، اور خروج کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ پیدائش کے بعد خروج کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی پہلی آیت سے میں 7ویں آیت تک پڑھوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ میں نے تجھے فرعون کے لیے گویا خدا ٹھہرایا، اور تیرا بھائی ہارون تیرا پیغمبر ہوگا، جو حکم میں تجھے دوں سو تو کہنا، اور تیرا بھائی ہارون اسے فرعون سے کہے کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک سے جانے دے۔ تیسری آیت، اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور اپنے نشان اور عجائب ملک کے مصر میں کثرت سے دکھاؤں گا، تو بھی
فرعون تمہاری نہ سنے گا، تب میں مصر کو ہاتھ لگاؤں گا اور اسے بڑی بڑی سزائیں دے کر اپنے لوگوں بنی اسرائیل کے جتھوں کو ملک مصر سے نکال لاؤں گا، اور میں جب مصر پر ہاتھ چلاؤں گا اور بنی اسرائیل کو ان میں سے نکال لاؤں گا، تب مصری جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ 6 آیت، موسیٰ اور ہارون نے جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا ویسا ہی کیا۔ موسیٰ 80 برس اور ہارون 83 برس کا تھا جب وہ فرعون سے ہم کلام ہوئے۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں 17واں باب اور اس کی پہلی آیت کو، خروج کی کتاب، اب یہ موسیٰ کی بلاہٹ ہے کہ وہ نکال کر لائے بنی اسرائیل قوم کو، اور خدا ان کو غلامی سے نکالنا چاہتا تھا۔ 17واں باب اور اس کی پہلی آیت سے اگر آپ پڑھیں، پھر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سین کے بیابان سے چلی اور خداوند کے حکم کے مطابق سفر کرتی ہوئی رفیدیم میں آ کر ڈیرا کیا۔ اب یہ بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے نکل گئی اور اب سفر میں ہے تاکہ اس ملک میں جائیں جس کا وعدہ خدا نے ان کے باپ دادا سے کیا تھا۔ وہاں ان لوگوں کے پینے کو پانی ملا۔ وہاں وہ لوگ موسیٰ سے جھگڑا کر کے کہنے لگے، ہم کو پینے کا پانی دے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو اور خداوند کو کیوں آزماتے ہو؟ وہاں ان لوگوں کو بڑی پیاس لگی، سو وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے اور کہا کہ تو ہم کو اور ہمارے بچوں اور چپایوں کو پیاسا مارنے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں ملک مصر سے نکال لایا؟ موسیٰ نے خداوند سے فریاد کر کے کہا کہ میں ان لوگوں سے کیا کروں؟ وہ سب تو ابھی مجھے سنسار کرنے کو تیار ہیں۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے آگے ہو کر چل اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لے، اور جس لاٹھی سے تو نے دریا پر مارا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لیتا جا۔ دیکھ، میں تیرے آگے جا کر وہاں حورب کی ایک چٹان پر کھڑا ہوں گا، اور تو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا کہ یہ لوگ پئیں۔ چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے یہی کیا۔ 7ویں آیت، اور اس نے اس جگہ کا نام مسا اور مریبہ رکھا، کیونکہ بنی اسرائیل نے، آگے لکھا ہے، وہاں جھگڑا کیا۔ بنی اسرائیل نے وہاں پر جھگڑا کیا، اور یہ کہہ کر کہ خداوند کا امتحان کیا کہ خداوند ہمارے بیچ میں ہے یا نہیں۔ خدا نے، میں نے آپ کے لیے 7واں باب پڑھا، خدا نے موسیٰ کو مقرر کیا تاکہ بنی اسرائیل قوم کو جو 400 سال سے، 4 صدیوں سے ملک مصر میں تھی، ان کو نکال کر لائے۔ اور کلام میں لکھا ہے یہاں پر 17ویں باب میں، اب یہ سفر میں ہے کہ وہ اس ملک میں جائیں جس کا وعدہ خدا نے ان کے باپ دادا سے کیا تھا۔ اور کلام میں لکھا ہے سفر کے دوران ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر پانی نہیں تھا پینے کے لیے، اور یہ لوگ چلانا شروع ہو گئے، یہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑانا شروع ہو گئے، اور خدا نے ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا۔ اور 7ویں آیت میں لکھا ہے بنی اسرائیل نے وہاں جھگڑا کیا، اور یہ کہہ کر خداوند کا امتحان کیا، خداوند ہمارے بیچ میں ہے یا نہیں؟ آپ مجھے جواب دیجئے، اگر خدا ان کے بیچ میں نہیں تھا تو پھر سمندر کا 2 حصوں میں تقسیم ہونا یہ ممکن تھا۔ اگر خدا ان کے بیچ میں نہیں تھا، مصر سے نکلنا ان کے لیے ممکن تھا۔ اگر خدا ان کے بیچ میں نہیں تھا، ان کے لیے من برسنا ممکن تھا۔ اگر خدا ان کے بیچ میں نہیں تھا تو یہ سارے معجزے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ ممکن تھے۔ لیکن یہاں پر کیا لکھا ہے؟ بنی اسرائیل جھگڑے، انہوں نے جھگڑا کیا، لڑائی کی، غصہ کیا، اور دیکھیں جھگڑے کی کیفیت ان پر طاری ہو گئی، اور اس قدر کہ خداوند کا امتحان کرنا شروع ہو گئے۔ خداوند کا امتحان کیا،
اور لکھا ہے امتحان کیا ہے؟ آیا خدا ہمارے بیچ میں ہے یا نہیں؟ خدا کے سارے وعدوں کو بھول گئے. جھگڑا، لڑائی، حسد، غصہ، یہ آپ کو خدا کے خلاف کر دیتا ہے. مجھے اور آپ کو یہ اکساتا ہے کہ میں اور آپ بھی یہاں تک پہنچ جائیں کہ خدا ہمارے درمیان ہے یا نہیں، ہمارے بیچ میں ہے یا نہیں. اور یسوع مسیح نے کیا کہا متی کی انجیل میں؟ یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. پر جو جھگڑتے ہیں ان کو پھر شک ہو جاتا ہے. جو جھگڑتے ہیں ان کا ایمان نہیں بنتا، ان کا ایمان ڈاماڈول ہوتا ہے. اور وہ کیا ایمان ہے؟ کیا خدا ہمارے بیچ میں ہے یا نہیں؟ یہ جھگڑے کا نتیجہ ہے. آج بہت سارے لوگ، بہت سارے خاندان، بہت سارے عزیز جھگڑے کی بنا پر خدا کی حضوری سے الگ ہو گئے ہیں. کیا خدا ہمارے درمیان ہے یا نہیں؟ ایک حوالہ ذرا دیکھیے میرے ساتھ کلام میں سے، یسایہ اس کا 45واں باب اور اس کی 9ویں آیت. یسایہ کی کتاب اس کا 45واں باب اس کی 9ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے افسوس اس پر، آگے لکھا ہے جو اپنے خالق سے پیچھے کیا کیا انہوں نے. لکھا ہے وہاں پر وہ جھگڑے اور انہوں نے خدا کا امتحان کیا، خدا کا ٹیسٹ کرنا شروع ہو گئے. اور کیا ٹیسٹ تھا؟ کیا خدا ہمارے درمیان ہے یا نہیں؟ اور یہاں پر کیا لکھا ہے یسایہ اس کا 45واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں، افسوس اس پر جو اپنے خالق سے جھگڑتا ہے. خداوند سے جھگڑا، خدا پر غصہ، اور یہاں تک ایمان ان کا غرق ہو گیا، ختم ہو گیا. خدا معجزات کر رہا ہے پر ابھی ان کا کیا ہے فیصلہ یہ ہے نہ جانے خدا ہمارے درمیان ہے یا نہیں، نہ جانے خدا ہمارے بیچ میں ہے یا نہیں. یہ جھگڑے کا نتیجہ ہے. آج میں اور آپ جھگڑے کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، جھگڑے کا جو پھل ہے، اس کا نتیجہ ہے، اس کا جو فروٹ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، وہ یہ نکلے گا کہ آپ اپنے خالق کے برخلاف ہو جائیں گے. اور لکھا ہے اس پر افسوس، اس شخص پر افسوس، اس خاندان پر افسوس جو اپنے خالق سے جھگڑتا ہے. ایک حوالہ دیکھیے متی کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 17ویں آیت. متی کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 17ویں آیت سے، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے، دیکھو یہ میرا خادم ہے جس سے میں نے چنا، میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے، میں اپنا روح اس پر ڈالوں گا اور یہ غیر قوموں کو انصاف کی خبر دے گا. اور 19ویں آیت میں لکھا ہے یہ نہ جھگڑا کرے گا، اور آگے لکھا ہے نہ شور. اب یہ یسایہ نبی کی معرفت پروفیسی تھی یسوع مسیح کے بارے میں، یسوع مسیح کی بابت. اور کیا لکھا ہے؟ خداوند کہہ رہا ہے، خدا باپ کہہ رہا ہے، کیونکہ یاد رکھیں یسوع مسیح اپنی ذات میں خدا ہے، پر جب وہ زمین میں آیا، زمین پر آیا، پیدا ہوا، مجسم ہوا، جسم لیا، میرے اور آپ کے مشابہ ہوا. فلپیوں اس کے 2 باب کے مطابق تو لکھا ہے اس نے خادم کی صورت اختیار کی، وہ خادم بنا. اور یہاں پر لکھا ہے یہ اسی خادم کو متعارف کروا رہا ہے، خداوند یہ نہ جھگڑا کرے گا نہ شور. اپنے بیٹے یسوع مسیح کے بارے میں خداوند کہہ رہا ہے یہ نہ جھگڑا کرے گا نہ شور. بائبل کہتی ہے، کلام کہتا ہے، اور یسایہ اس کی پروفیسی کرتا ہے. اور ہمیں نظر آتا ہے کلام میں ہم پڑھیں، ایک تماچا مارتا ہے یسوع مسیح کے منہ پر
اور پوچھتا ہے بتا تجھے کس نے مارا، پر کلام میں لکھا یسوع مسیح خاموش رہا، اس کے منہ سے چھل نہ نکلی اور وہ خاموش رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ بدلہ لے، بلکہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نجات دے، وہ رہائی دے۔ یاد رکھیں، جب آپ اور میں بدلے کی طرف جاتے ہیں، غصے کا جواب غصے میں دیتے ہیں، تو پھر نجات کا کام جو خدا ہماری وسیلہ سے کرنا چاہتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ ایک دن اس میسیج میں میں نے کہا تھا ہمارا دل تو مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے اس جملے کا جواب دے دیا، جھگڑے کا جواب دے دیا، پر یاد رکھیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہم سے لے لی گئی ہے۔ ہماری خدمت، ہماری برکت، ہماری سلامتی صرف ایک کام سے، جب میں اور آپ شریر کا مقابلہ کرتے ہیں، جب میں اور آپ، اگر وہ جھگڑا کر رہا ہے تو میں بھی جھگڑے میں جواب دیتا ہوں۔ افسوس اس شخص پر، افسوس اس بہن پر، افسوس اس بھائی پر جو اپنے خالق سے جھگڑتا ہے۔ اور کیا خیال ہے جی، آپ اور میں جانتے ہیں یہ جو بنی اسرائیل قوم ہے جو جھگڑتی ہے، جو خدا کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، جو بڑبڑانے والی ہے، جو غصہ کرنے والی ہے، جھگڑنے والی ہے، کیا یہ اس ملک میں چلے گئے تھے جس کا وعدہ خدا نے ابراہم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا؟ بائبل کہتی ہے ان میں سے ایک بھی نہیں تھا گیا۔ جھگڑا بڑا معمولی سا ہمیں لگتا ہے، پر دیکھیں اس کا نتیجہ کتنا خطرناک ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے، یہ نکلا ان کے لیے کہ وہ اس ملک سے دور رہے، اس ملک میں داخل نہ ہو پائے۔ آج فضل کے دور میں بھی ایسا ہوگا بھائی، اگر میں اور آپ ایماندار کہلا کر، بیپتسمہ یافتہ ہو کر جھگڑتے ہیں اور برداشت نہیں کرتے، کیا مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میرے نام کے ساتھ اور آپ کے نام کے ساتھ مسیحی لگا ہے؟ مسیح کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسیحی یعنی اس کے علاوہ میں اور آپ کچھ بھی، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، ہماری شناخت کیا ہے، ہماری پہچان کیا ہے؟ ہم مسیحی ہیں۔ تو اگر میرے اور آپ کے مسیح نے سب کچھ برداشت کیا تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں اور آپ یہ کہتے ہیں میں یسوع کا فالوور ہوں، میں یسوع کا پیروکار ہوں، تو پھر پیروکار تو وہی کرتا ہے جو اس کا مالک کرتا ہے، جو اس کا ٹیچر کرتا ہے۔ اگر میرے اور آپ کے استاد نے، میرے اور آپ کے ربی نے، میرے اور آپ کے خداوند نے صلیب پر پہلا کلمہ اے باپ ان کو، سنانا اور سننا بڑا آسان ہے، پر اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، معاف کرنا۔ میرا ایک میسیج تھا کسی چرچ میں بہادری کے تعلق سے، اس میں ایک پوائنٹ تھا، میں نے کہا کیا خیال ہے جی، جو بندہ مشکل کام کر لیتا ہے کیا وہ بہادر ہوتا ہے؟ یا کوئی پہاڑ پر چڑھ جائے وہ بہادر ہے؟ اگرچہ کہ ہوگا، پر میرے مطابق بہادر شخص وہ ہے جو معاف کر دیتا ہے، وہ بہادر ہے۔ اور بزدل کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اور مکاشفہ کی کتاب پڑھیے آپ، اگر آپ کو بائبل سے دلچسپی ہے، آپ بائبل پڑھنے والے پڑھیے، وہاں پر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے بزدل خدا کی بادشاہی میں نہیں داخل ہوں گے۔ جو بزدل ہے وہ کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ اپنی انا میں رہے گا، جب تک وہ اپنا غصہ ٹھنڈا نہ کر لے، جھگڑے کی آگ کو نہ بجھا لے، وہ نہیں چین سے رہے گا۔ پر ایک روحانی شخص یسوع مسیح کے بارے میں کیا پڑھا؟ یہ نہ جھگڑا کرے گا نہ شور۔ اور ہم جانتے ہیں یسوع مسیح خاموش رہا۔ پوچھتے ہیں بول تو ہم تجھے معاف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، پر وہ خاموش رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نجات کے کام کو پورا کرنا تھا۔ آج میں اور آپ، اور لکھا ہے اگر آپ پڑھیں فلپیوں کے خط میں، کیونکہ میرا میسیج اس طرف نہیں ہے، آپ پڑھیے گا اس کو، دوسرے باب کو، اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے، کیسے؟ اس نے وہ سب کچھ برداشت کیا۔ آج مجھے اور آپ کو اگر مجھے کوئی چیز مل جائے رکھنے کے لیے تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ اگر آپ، آج میں اور آپ، یہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہمارا بڑا نام ہو،
لوگ ہماری عزت کریں, ہماری رسپیکٹ کریں, تو بھائی مسیح کا مزاج بھی اپنانا ہوگا. جو راہ اس نے لی ہے وہ راہ مجھے اور آپ کو بھی لینی پڑے گی. رسپیکٹ ملے گی اور عزت ملے گی, لیکن کیسے ملے گی؟ جب میں اور آپ بدلہ نہیں بلکہ معاف کرنے والے ہوں گے. یوسف نے کیا کہا؟ حالانکہ وہ پاور میں ہے, بادشاہ ہے, اور اس کے بھائی اس کے پاس آ گئے ہیں. اس کا ایک حکم, یوسف کا ایک حکم اس کے بھائیوں کو مروا سکتا تھا. ایک حکم, کیونکہ وہ بادشاہ ہے. یہ اناج لینے کے لیے آئے ہیں, اور یوسف اس ملک کا بادشاہ ہے جس میں یہ لینے کے لیے, مانگنے کے لیے آئے ہیں. اس ملک کا بادشاہ ہے. ایک حکم ان کو مروا سکتا تھا, پر یوسف نے ایسا نہیں کیا. یوسف ایک انتہائی خدا کی حکمت سے مالا مال شخص تھا. اسے معلوم تھا بدلہ لینا خدا کے رحم سے میں نکل جانے کے مترادف ہے. اگر میں بدلہ لوں گا تو جو رحمتیں اور نعمتیں مجھ پر جاری اور ساری ہیں پھر وہ خدا مجھے نہیں دے گا, میں اس سے محروم ہو جاؤں گا. آج کتنے بہن بھائی ہیں جھگڑا کر کے وہ خدا کی رحمتوں اور نعمتوں سے محروم ہے, اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے, سمجھتے ہیں ہماری تنخواہ بڑی سمارٹ ہے, سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت جائیداد ہے. بھائی وہ سب مٹی ہے, وہ سب ختم ہو جائے گا. اور میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا وہ لوگ جو گھمنڈی تھے آج وہ سڑکوں پر ہیں. میرا آنکھوں دیکھا واقعہ یہ, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, بڑا پیسہ تھا ان کے پاس پر زندگی سے گھمنڈ نہیں تھا جاتا. جھگڑا ان کی زندگی سے ختم نہیں تھا ہوتا, بدلہ لینا ان کی زندگی کا شیوا تھا. اور وہ سمجھتے تھے کہ جہاں پر ہم ہیں کوئی دوسرا نہیں. دوسروں کو نیچ جاننا اور معاف نہ کرنا, آج وہ سڑک پر ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیے, ہمارا پیسہ, ہمارا روپیہ, ہماری جائیداد یہ برکت نہیں ہے بھائی. برکت خدا کا کلام ہے, اور یہ برکت ملے گی کس کو؟ جو کلام کے خوف میں ہے. اس کا دوسرا مطلب جو اصل میں خدا کے خوف میں ہے. یوسف خدا کے خوف میں تھا, اس لیے اس نے بدلہ نہیں لیا. چاہتا تو لے سکتا تھا پر اس نے اپنی زبان کو روکے رکھا. اور یہی ہمیں سیم ملتا ہے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے بارے میں. اس نے اپنی زبان کو نہیں کھولا, وہ خاموش رہا. پھر پڑھیے آپ فلپیوں کے خط کو, جس بیس پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا. لکھا ہے اس سے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو خدا کی نظر میں, معاشرے میں, تو بھائی پھر یسوع کی راہ لینی پڑے گی, مسیح کی راہ لینی پڑے گی. اور مسیح کی راہ کیا ہے؟ معاف کرنا. مسیح کی راہ کیا ہے؟ درگزر کر دینا, معاف کر دینا. اور یسوع مسیح نے معاف کیا. اور یہاں پر کیا لکھا ہے 19ویں آیت میں یسوع مسیح کے بارے میں؟ یہ نہ جھگڑا کرے گا, اور آگے کیا لکھا ہے؟ نہ شور. جھگڑا نہیں, نہ شور ہے. پھر خداوند نے بھی اس کو سر بلند کیا. ہمیں جھگڑا نہیں کرنا بلکہ برداشت کرنا ہے تاکہ ہماری نجات قائم رہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے اگر میں اور آپ جھگڑتے ہیں تو ہماری نجات بھی جو ہے وہ جا سکتی ہے. اور ہم ایسی لائن پر ہیں, ایسی راہ پر ہیں جہاں ہم اپنی نجات سے محروم ہو سکتے ہیں اگر ہماری زندگی سے جھگڑا نہیں جاتا. میں آپ کے لیے حوالہ رکھوں گا مرکز کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت. ضرور نکالیں میرے ساتھ حوالوں کو جو آن لائن ہے. مرکز اس کا 13واں باب اس کی 13ویں آیت سے 13ویں آیت کو. جمیل صاحب کے ساتھ مل کے پڑھیں گے, خدا کے خادم کے ساتھ. 13ویں آیت صرف. اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے, مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. اب برداشت کی لمٹ کیا ہے؟ بائبل کے مطابق جو پڑھا گیا ہے, جو آدھے تک, جو آخر تک برداشت کرے گا. آگے کیا لکھا ہے؟ تو میں نے اس سے پہلے آپ کو یہ کیا پوائنٹ رکھا تھا, اگر میں اور آپ برداشت کرنے والے نہیں ہیں, اگر میں اور آپ جھگڑا کرنے سے باز نہیں آتے, ہماری نجات
ہماری برکت, ہماری سلامتی داؤ پر ہے. ہم نے اپنی نجات کو داؤ پر لگا دی ہے, اور اس نجات سے جسے ہم نے پایا ہے مسیح کے وسیلہ سے, اس سے محروم ہو سکتے ہیں. اور لکھا ہے کہ یہاں پر کیا لکھا ہے, جو آخر تک برداشت کرے گا وہ کیا پائے گا. اور مکاشفہ اس کے دوسرے باب میں کیا لکھا ہے, جان دینے تک نہیں, جان دینے تک بھی. یعنی اگر تو جان دینے تک وفادار نہیں ہے, بھی کا مطلب کیا ہے, اگر تو جان دینے تک وفادار نہیں ہے تو پھر تیرے لیے زندگی کا تاج بھی, یہ وہی تو بات ہے نجات والی. اگر میں اور آپ آخر تک برداشت نہ کریں گے تو پھر خدا کی نجات بھی ہم سے کوسوں دور رہے گی. پر اگر میں اور آپ برداشت کرنے والے ہیں تو پھر نجات اور سلامتی ہمارا حق ہے. ہیلیلویہ. اگر ہمیں نجات مل چکی ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے, نجات, وہ نجات پائے گا. دیکھیے ذرا اس سے پہلے, اچھا ایک بات کو سمجھیے گا, نجات کے دو لیولز ہیں, دو لیولز ہیں. وہ کیا ہے, دو سٹیپس ہیں اس کے. ایک ہے نجات پانا اور دوسرا ہے نجات کو قائم رکھنا. نجات کے دو لیولز ہیں, دو سٹیپس ہیں. نمبر 1 نجات پانا اور دوسرا نجات کو قائم رکھنا. اب نجات پائی ہے کیسے, مسیح کے وسیلہ سے. نجات ملی ہے کیسے, یسوع کے فضل کے وسیلہ سے. اب اس نجات کو قائم رکھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. دیکھیے ذرا کلام میں سے, ہمیں نجات مل چکی ہے. متی اس کا پہلا باب اس کی 21ویں آیت. اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, یہ کیونکہ میں نے یہ کیس ڈیل کیا ہوا ہے ایک چرچ میں, یہ سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری بات کا غصہ کیے بغیر, اور بڑی سنجیدگی سے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہنے لگا ہوں. یہ میں نے کیس دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. جو شخص بہن, بھائی, بیٹا, بزرگ کلام کے دوران سنجیدہ نہیں نہ ہوتا, ایک خطرناک اسپرٹ میں ہے وہ. یہ میں بالکل دعوے سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جو بیٹی, بیٹا, نوجوان, بھائی, بزرگ کلام میں سنجیدہ نہیں ہے, وہ ایک انتہائی غلط اسپرٹ میں ہے. میں میسیج تھا ایک چرچ میں, ایک بہن کو لایا گیا, بدرو تھی اس کے اندر, سب کچھ ٹھیک تھا, کچھ بھی نہیں. جیسے کلام شروع ہوا دوسروں کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا اس نے. بہت پرانی بات ہے, 2004 یا 2005 کی بات ہے. اور پھر مجھے سمجھ آئی اس بات کی کیوں آج لوگ پریشان ہوتے کلام میں, یہ اسپرٹ ہے. پر خداوند نہ کرے کہ میں اور آپ اس میں گرفتار ہوں اور خدا کی برکت سے محروم ہوں. آئیے ذرا سنجیدگی سے دیکھیں متی اس کا پہلا باب اس کی 21ویں آیت. ہمیں نجات مل چکی ہے, اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا, نجات دے گا. اور ہم جانتے ہیں یسوع مسیح پیدا ہوا, یسوع مسیح مصلوب ہوا, اور یسوع نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا. وہ آیا اور اس نے ہمارے نجات کا بندوبست کیا. اور لکھا ہے یہاں پر, وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا, نجات دے گا. اگر وہ مصلوب نہ ہوتا میں نجات نہ پاتا, اگر وہ کفارہ دیتا میں مخلصی نہ پاتا, اگر وہ قربان نہ ہوتا تو میں آزاد نہ ہوتا. میں اور آپ جانتے ہیں یسوع مصلوب ہوا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں میں گرفتار تھے, جو بھی یسوع کے آنے سے ہمیں نجات ملی ہے. ہم کون سا پوائنٹ یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں, ہمیں نجات مل چکی ہے. اور پیچھے کیا تھا, دو لیولز ہیں نجات کے, نجات پانا اور دوسرا نجات کو قائم رکھنا. ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہمیں نجات مل چکی ہے. رومیو اس کا 10واں باب اس کی 10ویں آیت. رومیو اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت. کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. ہم دل سے یسوع مسیح پر ایمان لائے
اور ہم نے اپنی زبان سے اقرار بھی کیا کہ وہ میری اور آپ کی نجات ہے، وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے۔ اور کلام میں یہاں پر کیا لکھا ہے؟ دل سے ایمان لانا اور اقرار منہ سے کرنا۔ کس کے لیے؟ نجات کے لیے۔ ہم کون سا پوائنٹ جہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں؟ نجات مل چکی ہے، ہم نے دل سے ایمان لائے اور ہم نے اپنے منہ سے اقرار کیا یسوع مسیح کے بارے میں، اس لیے ہم نجات کے حقدار ہیں اور ہمیں نجات مل گئی ہے۔ رومیو اس کا 10واں باب اور اس کی 13ویں آیت کو ذرا بھی دیکھیے گا میرے ساتھ۔ 13ویں آیت، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا، آگے کیا لکھا ہے؟ وہ نجات پائے گا۔ ہم نے خداوند کا نام لیا اور ہمیں کیا ملی؟ نجات ملی۔ نجات پانے کے بعد اپنی نجات کو قائم رکھنا۔ اب یہ دوسرا سٹیپ ہم ڈسکس کریں گے۔ مکاشفہ اس کا دوسرا باب اس کی 25ویں آیت، مکاشفہ اس کا دوسرا باب اس کی 25ویں آیت کو پڑھیے گا، جس نے نکال لیا بلند آواز سے۔ البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو۔ ہاں جی، دوبارہ پڑھیے 25ویں آیت۔ البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو۔ کس کو تھامے رکھو؟ جو نجات آپ کو اور مجھے ملی ہے اسے تھامے رکھو۔ نجات پانا اور پھر اپنی نجات کو قائم رکھنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ خداوند کی ذمہ داری تھی محبت کی راہ سے کہ وہ میری اور آپ کی نجات کا بندوبست کرے۔ اب دوسرا کیا ہے؟ اس نے کر دیا اور ہم ایمان لائے، ہم دل سے ایمان لائے، اقرار کیا، ہم نے نجات پا لی۔ اب نجات کو قائم رکھنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہے 25ویں آیت میں؟ پڑھیے۔ البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو۔ اسے تھامے رکھو۔ ایک حوالہ ذرا اور دیکھیے گا، مکاشفہ اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ کوئی تیرا تاج، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے کیا کر؟ اس پر قائم رہ، اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج تجھ سے چھین۔ اپنی نجات کو قائم رکھنا، اور اگر نہیں تو پھر وہ تاج بھی آپ کے لیے اور میرے لیے نہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھے کچھ کام خداوند کے ہیں جو اس نے کیے ہیں اور وہ کرتا رہے گا، کچھ کام میرے اور آپ کے کرنے کے ہیں، وہ خداوند کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ جو نجات ملی ہے اسے تھامے رکھنا، جو مخلصی ملی ہے اسے تھامے رکھنا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کوئی تیرا تاج چھین نہ لے۔ ہمارا تاج کیا ہے؟ خدا کی بخشش، وہ نجات، یہ ہمارا تاج ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ۔ ہمارے پاس نجات ہے، پر کوئی اگر اس نجات سے پھر جائے، اور کیسے پھرے گا؟ جھگڑا کرنے سے۔ پر یسوع مسیح کے بارے میں کیا ہم نے پڑھا؟ وہ نہ جھگڑا کرے گا نہ شور۔ جو جھگڑتے ہیں ان کے لیے خطرہ ہے، ان کی نجات، ان کی برکت داؤ پر لگی ہے۔ اور ایسا خداوند نہ کرے کہ ہو، بلکہ میں اور آپ جھگڑے سے بچ کر اپنی نجات تک پہنچے اور زندگی کا تاج میں اور آپ حاصل کرنے والے ہوں۔ ایک سخت حوالہ ہے پر اس کو پڑھیں گے۔ اگر کوئی نجات پانے کے بعد اپنی نجات کو قائم نہیں رکھتا، اس شخص کی حالت کیسی ہوگی ذرا دیکھیے۔ دوسرا پطرس اس کا 2 باب اس کی 20ویں آیت سے، دوسرا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 20ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ یہاں پر لکھا ہے 20ویں آیت سے، اور جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلہ سے دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر، یہ نجات یافتہ لوگوں کے لیے ہے، پھر ان میں پھنسے اور ان سے مغلوب ہوئے تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا۔ 21ویں آیت،
کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جانا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا۔ 22ویں آیت سنیے گا، ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ کتا اپنے قے کی طرف اور سورنی اپنے بدن کو پھر سے دلدل میں لے جاتی ہے، پھر سے آلودہ، پھر سے گناہ۔ کون شخص ہے جس نے اپنی نجات کی اس اہمیت کو نہیں سمجھا؟ جو نجات پائی ہے اس کو نہیں سمجھا، جو پھر گیا۔ اور خطرہ کہاں پر ہے؟ ہم نے پڑھا وہاں پر ساری وضاحت کی ہے۔ جھگڑا ہمیں خدا کی نجات سے محروم کر سکتا ہے۔ اور یہ نجات کتنی بڑی ہے؟ یہ نجات اتنی بڑی ہے کہ ہمیں تاج دیا جاتا ہے، ہمیں زندگی کا تاج دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ وہ دوسری موت کا مزہ نہ چکھیں گے۔ نجات اتنی بڑی ہے، اور جو اپنی نجات کی کیئر نہیں کرتے، اسے محفوظ نہیں رکھتے، اس پر قائم نہیں رہتے، ان کے لیے خطرہ ہے۔ اگر ایماندار جسمانی جھگڑوں میں پڑ جائے تو پھر وہ روحانی لڑائی کیسے لڑ سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں اپنی اصل لڑائی سے ہٹ جاؤں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جیتوں؟ جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں اور مجھے نجات ملی، اگر وہ مقصد بھی پورا نہ ہو تو پھر میرے لیے اور آپ کے لیے مشکل ہے۔ افسیوں اس کا 6 باب 10ویں آیت کو دیکھیے گا۔ افسیوں 6 باب اور اس کی 10ویں آیت سے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ 11ویں آیت، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبے کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ آگے لکھا ہے ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، یعنی جھگڑا نہیں کرنا۔ کس سے؟ خون اور گوشت سے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ 14ویں آیت، پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور اپنے پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ اب دیکھیں ایک فوجی کی تیاری، فوجی کیا کرتا ہے؟ لڑتا ہے۔ ہماری جنگ، ہماری لڑائی بائبل کہہ رہی ہے، کلام کہہ رہا ہے، ہماری انسانوں سے نہیں، خون اور گوشت سے نہیں، بلکہ کلام میں لکھا ہے حکومت والوں، اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہماری اصل لڑائی یہ ہے، پر جو جھگڑا کرتے ہیں وہ اپنی اصل لڑائی بھول گئے ہیں۔ بائبل کہہ رہی ہے تمہیں لڑنا ہے، اور خداوند آپ کو وہ سب ہتھیار بھی دے رہا ہے، خداوند دے رہا ہے تاکہ آپ لڑ سکیں، مقابلہ کرو۔ اور ہم جانتے ہیں جو سنجیدہ ہے اور جس نے یہ سب ہتھیار لے لیے ہیں اور خداوند میں ہے، کلام میں ہے، سنجیدہ ہے، فتح اس کی ہے۔ پر کوئی اگر سپاہی، یسوع کا سپاہی، خداوند کا سپاہی اپنا اصل مقصد بھول کر، اپنی اصل لڑائی بھول کر انسانوں سے جھگڑنا شروع ہو گیا، سوچئے کیا وہ اچھا سپاہی ہے؟ تیموتھیوس کے خط کو ذرا پڑھیے گا، وہاں پر لفظ کیا آیا آپ کے لیے اور میرے لیے، اچھے سپاہی کی طرح لڑ۔ ایک سپاہی وہ ہے جو دنیا میں ہے اور دنیا کے لیے لڑتا ہے، ایک سپاہی وہ ہے جو دنیا میں ہے اور وہ خداوند کے لیے، خداوند کے کلام میں رہ کر روحانی جنگ۔ اور یہاں پر لکھا ہے آسمانی مقاموں پر
کن سے جھگڑتا ہے؟ روحانی فوجوں سے۔ اس لیے جھگڑا کرنا نقصان دہ ہے اگر میں اور آپ جھگڑتے ہیں انسانوں کے ساتھ۔ اپنا اصل مقصد، اصل لڑائی ہم بھول جائیں گے۔ دیکھیے ذرا افسیوں اس کا 5واں باب اور 21ویں آیت میں کیا لکھا ہے، اسی کے پیچھے کیسے ہم پھنس جاتے ہیں۔ 21ویں آیت، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ یہ بیوی اور شوہر کے بارے میں لکھا ہے۔ 22ویں آیت، آئے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو، آگے کلام میں لکھا ہوا ہے جیسے خداوند کی۔ اب خداوند کے میں اور آپ کیسے تابع ہیں مجھے اور آپ کو پتہ ہے۔ دیکھیے ذرا کلام میں کیا لکھا ہے، بیویوں کے بارے میں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی۔ اور آگے لکھا ہے کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خون اور خود بدن کا بچانے والا، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، آگے لفظ ہے ویسے ہی، جیسے کلیسیا یسوع کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں، ہر معاملے میں، میں نہیں کہہ رہا، میں صرف بائبل پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے، اپنے شوہروں کے تابع رہیں۔ اب سوچئے اس کلام سے نکلی ہوئی عورت کتنی بھی سمجھدار ہو، کیا وہ بائبل کے مطابق عورت ہے؟ کیا وہ راست باز عورت ہے؟ کیا وہ نجات پائی عورت ہے؟ بائبل کہہ رہی ہے جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، خداوند کہہ رہا ہے، بائبل کہہ رہی ہے، الہام کہہ رہا ہے، ویسے ہی، فرق نہیں رکھا خداوند نے، ویسے ہی۔ اور اگر آپ نیچے پڑھیں پالوس کہتے ہیں یہ بھید تو بہت بڑا ہے، پر کسے ملے گا؟ کون سمجھے گا؟ جو دل لگائے گا۔ کون سمجھے گا؟ جو اپنی انا سے باہر آئے گا۔ کون سمجھے گا؟ جو جھگڑا کرنا ختم کرے۔ کون سمجھے گا؟ جو مقابلہ نہیں کرے گا، جو سمجھ جائے گا کہ میری اصل لڑائی کیا ہے۔ اپنے شوہروں کے تابع رہو، کیسے؟ جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو، بائبل کا فیصلہ ہے، کلام کا فیصلہ ہے۔ اور اگر کوئی بہن، کوئی خاتون، دیکھیں سمجھدار ہونے سے بائبل آپ کو منع نہیں کرتی، پر وہ سمجھ ہی کیا جو بائبل سے ہٹ کر ہے۔ اور یاد رکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا، بائبل کہتی ہے، کلام کہتا ہے، کلام کا فیصلہ، کلام کا نچوڑ ہے۔ کتنی بھی سمجھدار کیوں نہ ہو، پر اگر کلام کے مطابق زندگی نہیں ہے تو اصل میں وہ بے وقوفی کی حالت میں ہے۔ بائبل کا فیصلہ ہے۔ پر اگر وہ ہر بات میں، ہر معاملے میں اپنے شوہر کے تابع ہے تو پھر یاد رکھو وہ خدا کی نظر میں بہن مقبول ہے۔ ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، ہمارا ذہن ہمیں پرمیشن نہیں دیتا کہ تو جھکے، تو ہار مان لے، پر یاد رکھے پھل اسی درخت کو لگتا ہے جو جھکا ہوتا ہے۔ یہ پہچان ہے، جو درخت اور اس کی ڈالیاں جھکی نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پھل بھی نہیں ہے، وہ درخت با پھل نہیں ہے، باعث سے برکت نہیں وہ زندگی جس نے جھکنا نہیں سیکھا۔ کیا وہ شخص بہادر ہے جو پہاڑ پر چڑھ جائے؟ کیا وہ شخص بہادر ہے جو کسی بھی دنیا کے معاملے میں سرخرو ہو جائے؟ نہیں بھائی، بہادر وہ ہے جو ہار مان لے، بہادر وہ ہے جو معاف کر دے۔ اور یسوع کے بارے میں لکھا ہے یہودا کا ببر، اس یہودا کے ببر نے کلام میں لکھا ہے صلیب پر کہا اے باپ ان کو معاف کرنے والا دنیا کی نظر میں ذلیل ہو سکتا ہے، اس کی عزت کم ہو سکتی ہے، پر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ نے جھکنا سیکھ لیا، چھوڑو دنیا کو بھائی، دنیا نے آپ کی نجات کا بندوبست نہیں کیا، دنیا آپ کے لیے قربان نہیں ہوئی، دنیا آپ کو دوزخ میں لے جائے گی اگر آپ دنیا کے مطابق چلیں گے۔ آپ کو نجات یسوع مسیح نے دی ہے، قربان یسوع مسیح ہوا ہے، کوڑے اس نے کھائے ہیں۔ اور میں خادم کا میسج سن رہا تھا، اس نے تحقیق کی، ریسرچ کی، اس نے کہا جب ایک کوڑا وہ جو رومی کوڑا تھا لگتا تھا تو 40 گرام
40 گرام گوشت اپنے ساتھ لے کر آتا تھا، وہ محض خون ہی نکلا، اس کے گوشت کو بھی اتار لیا گیا۔ کوڑوں کی مار ایسی تھی۔ کبھی یاد کیا آپ نے یسوع مسیح کی محبت کو؟ آپ کی اور میری انا نہیں ختم ہوتی، کبھی اس کے پیار کو آپ نے یاد کیا؟ اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ جو بیوی اپنے شوہر کے تابع ہے ہر معاملے میں۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ، دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا سمجھدار ہونے سے بائبل منع نہیں کرتی، پر ایسی سمجھ کہ جو کلام کا فیصلہ اس کے مطابق نہیں وہ خاتون عورت، تو اصل میں وہ بیوقوف ہے، بے وقوفی میں ہے۔ تو کیا مجھے بتائیے کوئی بیوقوف عورت، کوئی بیوقوف شخص بادشاہی میں جائے گا؟ 5 کنواریاں بیوقوف بھی تھی، کیا وہ بادشاہی میں گئیں؟ باہر رہ گئی۔ آج کتنی ہیں ایسی خواتین جو صرف اس غرض سے کہ میں اپنے شوہر کے تابع نہیں رہوں گی، میں اوپر رہوں گی، کلام کو رد کر کے اپنی نجات کو بھی انہوں نے داؤ پر لگا دیا۔ لیکن جو برداشت کرے گا، کب تک ہم پیچھے پڑھ کر آئے، آخر تک۔ کیا آپ کو اور مجھے یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں نہیں پتا؟ اس نے آخر تک برداشت کیا، آخر تک اس کے منہ سے چھل نہ نکلی، ایسی خاموشی، کیونکہ نجات کا بندوبست کرنا تھا، اور کیا اس نے۔ اپنی نجات کے جس راہ پر آپ چل رہے ہیں، یہ نجات کی راہ ہے، یہ سکڑی راہ ہے، آسمانی راہ ہے۔ نجات کی راہ میں رہ کر اگر آپ دنیا کے معاملوں میں پڑ گئے، اور جو لڑائی آپ کو اور مجھے لڑنی ہے افسو کے خط میں جو ہم پڑھ کر آئے ہیں، اگر وہ نہ لڑی اور دنیا کے جھگڑوں میں پڑ گئے، ایک دوسرے کے برخلاف ہو گئے، خون اور گوشت کی لڑائی، انسانوں کے جھگڑوں میں، انسانوں کی لڑائیوں میں پڑ گئے، مقابلہ بازی میں پڑ گئے، نفرت میں پڑ گئے، معاف نہ کرنے کی روح میں گرفتار ہو گئے، تو یاد رکھے پھر یہ کلام آپ کے لیے نہیں ہے۔ نجات ملنی اور نجات میں قائم رہنا دو باتیں ہیں۔ اس بات سے خوش ضرور ہوں کہ ہمیں نجات مل گئی ہے، پر نجات پر قائم رہنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو کچھ تجھے ملا ہے اسے تھامے رہے ذمہ داری کے ساتھ، پھر تجھے کیا ملے گا؟ تجھے تاج ملے گا، اور وہ تاج کیا ہے؟ زندگی کا تاج، نجات کا تاج۔ اور کلام میں یہاں پر کیا پڑھا ہم نے کہ ہمیں ایسے معاملوں میں نہیں پڑھنا۔ دیکھیے ذرا خدا کے کلام میں سے 28ویں آیت کو، اسی 5ویں باب کی 28ویں آیت کو، اسی طرح شوہروں کو لازم ہے، اب شوہروں کی بات آ گئی، کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھے۔ اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ 21ویں آیت دوبارہ دیکھیے، اور مسیح کے خوف سے، آگے کیا لکھا ہے؟ ایک دوسرے کے تابع۔ اگر بیوی تابع ہے تو شوہر بھی تابع ہو۔ صورت بتا دی اس کی، بیوی کیسے تابع دار ہے اور شوہر کیسے تابع دار ہے۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں آپ کے لیے 28ویں آیت سے۔ اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ آگے سنیے، جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے۔ اب اس کی وضاحت سنیے 22ویں آیت میں، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی، بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کو۔ کبھی کسی نے ایسا کیا؟ کوئی چاقو یا ہتھیار لیا ہو اور ہر روز اپنے بدن کو دکھ دیتا ہو؟ ایسے بندے کو دنیا پاگل کہتی ہے۔ وہ بندہ پاگل ہوتا ہے، ذہنی مریض ہوتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں بازاروں کے اندر آپ کو ذہنی مریض نظر آئیں گے، ایسے آپ کو لوگ نظر آئیں گے جسے دنیا پاگل کہتی ہے۔ آپ دیکھیں کبھی وہ اپنے آپ کو مار رہے ہوں گے، ذہن بند۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ ہر شخص اپنے بدن کو پالتا ہے، اور کون ہے وہ؟ لکھا ہے اپنی بیوی سے ایسی محبت رکھ جیسے اپنے بدن سے، یعنی اسے حقیر نہ جان۔ بڑا اچھا کسی نے میسج دیا، خدا کے خادم نے، کلام تھا کہ نہ تو بیوی کو سر میں سے نکالا اور نہ ہی اسے پاؤں میں سے نکالا، اسے پسلی میں سے نکالا، اسے پسلی میں سے، دل کے قریب،
کہ اس سے محبت کی جائے، سر سے کیوں نہیں کہ وہ حکمرانی نہ کرے، پاؤں سے کیوں نہیں کہ تو اسے حقارت کی نظر سے جانے، اس کی تذلیل نہ کرے، بلکہ اسے کہاں سے نکالا؟ پسلی، دل کے قریب سے۔ اس لیے اپنی بیویوں سے کیسے محبت کرو؟ جیسے کوئی اپنے بدن سے۔ اچھا، کوئی شوہر اگر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اور اپنے بدن کو ٹھیک رکھتا ہے، ایسا بھائی، میں دلیری کے ساتھ کہنے لگا، ریاکار ہے، ریاکار ہے۔ کیونکہ بائبل کہتی ہے جیسے کوئی اپنے بدن کو پالتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس پر دکھ آنے سے بچاتا ہے، ویسی ہی محبت وہ اپنے بیوی سے کرے۔ دونوں پر لازم ہے، وہ تابع رہے اور یہ بیوی سے محبت کرے۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ ایک دوسرے کے تابع صورتیں بتا دی گئی ہیں، طریقہ کار بتا دیا گیا ہے کہ وہ کیسے ہے اور شوہر کیسے ہے، بیوی کو کیسے رہنا ہے اور شوہر کو کیسے رہنا ہے۔ اور جب یاد رکھیں، جب اس کلام سے میں اور آپ ہٹ کر کچھ کرنا چاہیں گے یا کریں گے، پھر آپ کی اور میری زندگی کے اندر مشکلات ضرور آئیں گی۔ جب میں آغاز میں کلام سنانے سے پہلے کچھ باتیں کہہ رہا تھا آپ کو، اور وہ میں اس کو دوبارہ دہرانے لگا ہوں۔ کلام میں لکھا ہے، پطرس کے خط میں لکھا ہے، گھاس سوکھ جاتی ہے اور پھول کملا جاتا ہے، پر اے خدا تیرا کلام ابد تک قائم ہے۔ بھائی، کون سا گھرانہ قائم رہے گا؟ کس گھرانے میں دراڑ نہیں آئے گی؟ کون سا گھرانہ الگ ہونے سے بچا رہے گا؟ جو کلام کے مطابق ہے۔ قائم کون رکھتا ہے؟ کلام۔ اور ہم کلام سے ہٹ گئے، بیویاں شوہروں کے تابع نہیں رہی، اور شوہروں نے بیویوں سے محبت کرنا چھوڑ دی، تو پھر کیوں نہیں جھگڑے ہوں گے؟ جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، سیپریشنز ہوں گی، الگ ہوں گے ہم۔ کیوں؟ ہم کلام میں نہیں رہے۔ اور یہ ابلیس کی چال ہے، وہ مکار ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہارا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کو شکست ملی ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ مفتوح ہے، ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اس کی کھوپڑی کو چیرا ہے، مارا ہے اس کو، اور وہ روندا گیا ہے۔ پر لفظ یاد رکھے، اس کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ لفظ مکار جوڑا گیا ہے۔ اور پڑھیے آپ، اگر میں نے پہلے کہا تھا آپ کلام میں سنجیدہ ہیں، لکھا ہے ابلیس کو موقع نہ دو۔ یہ پرانے عہد میں نہیں لکھا ہوا، نئے عہد نامے کا حوالہ ہے۔ ابلیس کو موقع، یعنی وہ آپ پر حملہ نہیں کر سکتا کسی بھی طرح سے، وہ چاہے کرونا ہو، بیماری ہو، ہارٹ اٹیک ہو، کسی بھی طرح سے آپ پر حملہ نہیں کرے گا۔ پر وہ حملہ کرے گا جب آپ اسے موقع دیں گے۔ پھر جھگڑے ہوں گے، پھر لڑائیاں ہوں گی، جب آپ اپنی اصل لڑائی سے ہٹ جائیں گے۔ اور اصل لڑائی کیا ہے؟ اصل لڑائی یہ ہے، ہتھیار لے لو اور روحانی فوجوں سے لڑو۔ آج شیطان کو ہم نے موقع دیا، اصل لڑائی سے ہٹے اور آپس کے جھگڑوں میں ہم پڑ گئے۔ یوسف نہیں پڑا، اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح بھی نہیں پڑا۔ یہ نہ جھگڑا کرے گا اور نہ شور، اور کوئی اس کی آواز نہیں سنے گا۔ کیا یسوع مسیح نے آوازیں نہیں دی؟ کیا یسوع مسیح بولا نہیں؟ کس معاملے میں آواز نہ سنے گا؟ جھگڑے کے معاملے میں۔ وہ آیا اور اس نے اپنا کام کیا، وہ بولا، پر جھگڑے کے معاملے میں نہیں بولا۔ جب میں اور آپ اپنے اصل کام سے ہٹ کر دنیا کے کاموں میں لگیں گے اور دنیا کے مطابق چلیں گے، اپنی حکمت کو، اپنی دنائی کو کلام سے زیادہ سمجھدار سمجھیں گے، تو پھر ہم مات کھائیں گے، پھر ہمیں منہ کی کھانی پڑے گی اور پھر مصیبت آئے گی۔ پر کوئی اگر کلام میں ہے تو اس کے لیے برکت ہے۔ بیوی، لیکن ہر بات میں تو بھائی پیچھے کوئی بات نہیں رہ گئی، ہر بات میں دیکھیں خداوند نے اپنا ریفرنس دے دیا ہے، پیچھے کوئی بات رہ گئی؟ آج بیوی پڑھی لکھی ہے، اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ پڑھا لکھا کوئی شخص ہو، بہن یا بھائی، پر یہ پڑھائی کیسی ہے جو کلام کے خلاف ہمیں کھڑا کر رہی ہے کہ میں تعلیم یافتہ ہوں، مجھے زیادہ سمجھ ہے؟ نہیں بھائی، آپ کو ہر بات میں، اگر شوہر نے منع کیا ہے تو اس پر سٹاپ ہے۔ دیکھیں، پھر کچھ چیزیں ہمیں خدا پر چھوڑنی ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یار میرا شوہر ٹھیک نہیں جا رہا، جب کلام نے فیصلہ دیتی تو پھر آپ کو تابع رہنا ہے۔ اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ ٹھیک ہیں، کیا یوسف نے اپنے بھائیوں کا مقابلہ کیا؟ نہیں کیا، خدا نے اس کو سرخرو کیا۔ یسوع مسیح نے مقابلہ نہیں کیا،
خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ. ہم مقابلہ کر کے اپنی اصل جیت سے محروم ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں سے مقابلہ، شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کا، بچے ماں باپ کے، ماں باپ بچے کے، اور رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے، مقابلہ کر کے اپنی اصل برکت سے محروم ہو جاتے ہیں. پر دھیان کیجئے، سمجھدار بنیے کہ شیطان کیا کر رہا ہے. ہم نے ایک موقع دیا اور اس نے موقع کو، اب کیا ہوا ہوا کے ساتھ؟ وہ آتا رہا آتا رہا آتا رہا اور اسے موقع مل گیا، پھر انہوں نے پھل کھایا. آج بھی وہ مکار ایسا ہی کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ وہ ہارا ہوا ہے، پر جب اسے موقع ملے گا تو پھر وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا. اور لکھا ہے پطرس کے خط میں، وہ دھاڑتا پھرتا ہے کہ کسے پھاڑ کھائے. ہے وہ کچھ نہیں، پر جب موقع ملے گا تو وہ چوہا شیر بن جائے گا اور پھاڑ کھائے گا. وہ آپ کا لحاظ نہیں کرے گا. اس لیے سمجھدار بنیں، جھگڑوں سے نکلیں، خداوند میں رہیں. اور داؤد کہتا ہے میرا مقدمہ آپ ہووے تا خلاصی میری، مینو تو رہائی کیا ہے، نجات. میں مقابلہ نہیں کروں گا خداوند، میں نے یہ معاملہ تیرے ہاتھ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کے خلاف منصوبے باندھے جا رہے ہیں، اور جو آپ کہہ رہی ہیں آپ سچی ہیں یا آپ سچے ہیں، دوسرا ٹھیک نہیں ہے، تو پھر بھی آپ خاموش رہیں بھائی. کیونکہ انصاف کرنے والا اوپر ہے، اور وہ جب انصاف کرتا ہے تو ڈنڈی نہیں مارتا. جس طرح میں اور آپ کرتے ہیں وہ ایسا نہیں، وہ بالکل انصاف کرے گا. اور کیا لکھا ہے؟ بھیڑوں کو الگ اور بکریوں کو، دیکھیں اس کا انصاف ہے. اگر آپ خداوند میں ہیں، کوئی بیوی اپنے شوہر کے ہر معاملے میں تابع ہے، کلام میں رہ کر، آپ کو کلام یاد رکھنا پڑے گا. مجھے جب بائبل نے کہا ہے بیویوں کے بارے میں تو ان کو پھر ہر معاملے میں، اور آپ کو پھر بھی پتا کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا، آپ خاموش رہیں. خداوند سمجھائے گا، ٹھیک کرے گا، اور خدا ان سارے معاملوں کو درست کرے گا. پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اس کی 7ویں پہلی آیت سے ذرا دیکھیے. کرنتھیوں پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے. کیا تم میں سے کسی کو یہ جرت ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلہ کے لیے بے دینوں کے پاس جائے اور مقدسوں کے پاس نہ جائے؟ یہ پالوس کرنتھس کی کلیسیا سے بات کر رہا ہے، اور ان سے بات کرتے ہوئے یہ لفظ کہہ رہا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ پس جب تم کو دنیا کا انصاف کرنا ہے تو کیا چھوٹے سے چھوٹے جھگڑوں کے بھی فیصل کرنے کے لائق نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے؟ تو کیا ہم دنیوی معاملوں میں فیصلہ نہ کریں؟ 4 آیت، پس اگر تم میں دنیوی مقدمے ہوں، یعنی دنیا کے مقدمے ہوں، تو کیا ان کو منصف مقرر کرو گے جو کلیسیا میں حقیر سمجھے جاتے ہیں؟ 5ویں آیت، میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے کہتا ہوں، کیا واقعی تم میں ایک بھی دنا نہیں ملتا جو اپنے بھائی کا فیصلہ کر سکے؟ اور 6 آیت سنیے گا، بلکہ بھائیوں میں مقدمہ ہوتا ہے. اب مقدمہ جھگڑے، بھائیوں میں مقدمہ ہوتا ہے، اور وہ بھی بے دینوں کے آگے. لیکن دراصل تم میں بڑا نقص یہ ہے، بڑا عیب یہ ہے، پالوس کہہ رہا ہے، کہ آپس میں مقدمہ بازی کرتے، یعنی جھگڑتے ہو آپس میں. ظلم اٹھانا کیوں نہیں پسند کرتے؟ آپس میں جھگڑتے ہو، ظلم اٹھانا کیوں نہیں بہتر جانتے؟ وہ کہہ رہے برداشت کرو، ظلم اٹھاؤ، پر جھگڑو نہ. بھائیوں پر ظلم کرتا ہے، بھائیوں سے جھگڑتا ہے، بھائیوں پر مقدمہ بازی کرتا ہے. تم ظلم اٹھانا کیوں نہیں بہتر سمجھتے؟ اپنا نقصان کیوں نہیں قبول کرتے؟ اپنا نقصان اٹھائیں، وہ پیسے کا ہے یا عزت کا ہے. اگر آپ کی عزت خاموش رہنے سے جائے گی تو میں آپ کو دلیری سے کہنے لگا ہوں، یہ خدا آپ کی اتنی عزت بڑھائے گا جو گئی ہے
اس سے دونی واپس آئے گی۔ ایک ریفرنس ہمیں ملتا ہے، ایوب خدا میں بنا رہا، جو چھنا خدا نے اس کو دونا دیا۔ اگر آپ بھی کلام میں بنے رہیں گے، عزت جائے گی آپ کی، اور آپ خاموش ہیں، آپ مقابلہ نہیں کر رہے۔ کیا خیال ہے صرف یہ ایوب کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے؟ نہیں، اس سے ڈبل آپ کے پاس واپس آئے گا۔ وہ پیسہ ہے یا عزت ہے، مقابلہ نہیں۔ ظلم اٹھانا تمہیں کیوں بہتر نہیں؟ اور لکھا ہے اپنا نقصان اٹھاؤ، مقابلہ نہ کرو، مقدمہ بازی نہ کرو، جھگڑو نہ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم آپس میں جھگڑو گے، آپس میں مقدمہ بازی کرو گے، تمہارا جو مین کام تھا وہ تم اس سے ہٹ جاؤ گے۔ اور کیا پڑھا ہم نے افسیوں میں 6 باب میں؟ ہماری جنگ، ہماری لڑائی ابلیس کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو کہاں رہتی ہے؟ آسمانی مقاموں میں۔ اور ہم آپس میں جھگڑنا شروع ہو گئے، جھگڑا ان کے ساتھ ہے، مقابلہ ان کے ساتھ ہے، ہمارا آپس میں مقابلہ ہو گیا، ہٹ گئے، ہم اس سے ہٹ گئے۔ ابلیس کو موقع نہ دو، موقع مل گیا اسے، مقدمہ بازی، جھگڑے شروع ہو گئے۔ آج بھائی بھائی کے خلاف ہے، بہن بہن کے خلاف ہے، ماں بیٹی کے خلاف ہے، بیٹی ماں کے خلاف ہے، اور کوئی موقع نہیں چھوڑتے، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جان دیتے کہ کوئی میرے بارے میں بات کر کے جائے تو کیسے جائے۔ بھائی برداشت کرو۔ داؤد کہتا ہے میرا مقدمہ تو آپ پہ ہی لے لے، اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ ظلم اٹھاؤ، نقصان اٹھاؤ، اور اگر اٹھاؤ گے تو خداوند تمہیں سرخرو کرے گا۔ ہیلیلویا، خداوند آپ کو سرفراز کرے گا۔ کیا یوسف نہیں ہوا وہ؟ پھر سب نے دیکھا اور اس کے بھائی حیران ہو گئے جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ اب دیکھیں ظلم کرنے والے بالکل سامنے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس پر ظلم کیا تھا، جسے بیچا تھا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ آج یہ غلام نہیں ہے، آج یہ بادشاہ ہے۔ ہیلیلویا۔ آپ اپنی بادشاہی سے محروم ہو جائیں گے اگر دنیا کے معاملوں میں اور جھگڑوں میں پڑیں گے۔ 3 باب 1 کرنتھیوں 16 آیت 16 آیت سے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پالوس کہہ رہا ہے۔ اگر آپ پڑھیں نا یہاں پر 1 کرنتھیوں اس کا 3 باب 1 آیت سے، یہاں پر لکھا ہے اے بھائیو میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں۔ میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو۔ اور آگے سنیے، اس لیے جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے؟ جب تم میں حسد اور کیا ہے؟ جھگڑا ہے۔ تو پالوس سوال رکھ رہا ہے ان کے آگے، بھائی یہ کلیسیا مقدس کلیسیا ہے، کرنتھس کی کلیسیا ایماندار کلیسیا ہے، پر وہ کہہ رہا ہے تم میں جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی تم آپس میں جھگڑتے ہو، اور اگر حسد اور جھگڑا تمہارے اندر ہے تو کیا تم روحانی ہو؟ ہم روحانی ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا میں نے گوتے کا بپتسمہ لیا، گہرے پانی کا بپتسمہ لیا، مجھے روح القدس کا بپتسمہ ہو گیا، زندگی سے جھگڑا نہیں جا رہا، کیا آپ روحانی ہیں؟ نقصان اٹھانا کیوں نہیں پسند کرتے؟ صرف اس غرض سے کہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، جو کہا جا رہا ہے میں اس کا بدلہ لے لوں۔ آپ بدلہ لے کر اپنے غصے کی آگ کو تو بجھا لیں گے، پر کیا وہ جو رحمتیں برس رہی ہیں اور برسیں گی، کیا وہ جاری رہیں گی آپ کے لیے؟ ختم۔ پنجابی سے کہتے ہیں ڈکا لگ گیا، اب نہیں ہے وہ آپ کے لیے۔ پالوس کہہ رہا ہے یہ کرنتھس کی کلیسیا ایمانداروں کی کلیسیا ہے۔ آج کتنے ایماندار حسد اور جھگڑے کے سبب سے روحانیت سے ہٹ کر جسمانیت میں آ گئے ہیں۔ کیا تم روحانی رہے؟ نہیں، تم جسمانی ہو، اب تک جسمانی ہو۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہے میں نے پڑھا آپ کے لیے، پالوس کہہ رہا ہے تم تو خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بستا ہے۔ ایماندارو، خدا کے لوگوں، خدا کا روح تم میں بستا ہے، پر تمہارے اندر تو جھگڑا بستا ہے، تمہارے اندر تو لڑائی بستی ہے،
غصہ اور حسد ہے تمہارے اندر، تو کیا خدا کا روح تمہارے اندر ہے؟ اگر روح ہے تو پھر جھگڑا نہیں، اور اگر جھگڑا ہے تو پھر خدا کا روح نہیں، دونوں میں سے ایک چیز ہوگی۔ آپ دیکھیے میں اور آپ کتنے برداشت کرنے والے ہیں اور کتنے جھگڑا کرنے والے ہیں۔ بائبل آپ کے سامنے ہے، کلام آپ کے سامنے ہے۔ جھگڑا کرنے والا خدا کے روح سے محروم ہے، اور نہ جھگڑنے والا خدا کے روح سے معمور ہے۔ ہیلیلویا۔ تم زندہ خدا کا کیا ہو؟ مقدس ہو۔ ذرا دیکھیے 21ویں آیت میں، پس آدمیوں پر کوئی فخر نہ کرے۔ اب یہ معاملہ کیا تھا؟ ایک کہہ رہا تھا میں اپلوس کا ہوں، دوسرا کہتا میں پالوس کا ہوں۔ پالوس نے معاملے ختم کر دیا بھائی۔ ایک کہہ رہا ہے میں پالوس کا ہوں، میں اس کی جماعت کا ہوں، یہ ہے جی میرا پاسٹر، یہ ہے میرا خادم، یہ ہے ہمارا وہ راہبر، رہنما، ٹیچر، اور ایک کہہ رہا ہے جی میں اپلوس کا ہوں۔ پالوس کہہ رہا ہے، ذرا پڑھیں نا اس خط کو، پالوس کہہ رہا ہے کوئی آدمیوں پر فخر نہ کرے، اگر کرنا ہے تو خدا پر کرے۔ ہیلیلویا۔ خدا پر فخر کرے۔ اگر ہمارا فخر خداوند نہیں تو پھر میں اور آپ خداوند کے نہیں۔ اپنے آپ کو اس نے سیپریٹ کر لیا، اپنے آپ کو انہوں نے الگ کیا تاکہ جھگڑے ختم ہو اور یہ خدا کی بخشش کو، برکتوں کو سمجھ سکے۔ بس آخری حوالہ ہے، ہیلیلویا، غلطیوں اس کا 3 باب، اس کی 3 آیت۔ غلطیوں اس کا 3 باب، اس کی 3 آیت۔ کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائیں مگر شاید بے فائدہ نہیں؟ کیا تم ایسے نادان ہو، شروع تم نے روح سے کیا اور ختم کرنا چاہ رہے ہو جسم میں، جو آخر تک برداشت کرے گا؟ کیسے؟ روح میں رہ کر۔ روح سے شروع کیا، روحانی ہو گئے، بعد میں جسمانی بن گئے، اب اینڈنگ کیسے ہے ہماری؟ جسمانی۔ تو کیا روحانی رہے ہم؟ کیا ایسے نادان، ایسے نہ سمجھ ہے؟ روح سے شروع کیا، جھگڑوں میں پڑ گئے، جسمانی ہو گئے، اور ختم کیسے کر رہے ہیں؟ جسمانیت میں آ کر۔ اگر ہم نے روح سے آغاز کیا ہے تو ختم بھی کیسے کرنا ہے ہمیں؟ روح میں۔ اور کب تک کرنا ہے ہمیں؟ آخر تک، آخر تک۔ اور جو آخر تک کرے گا زندگی کا تاج اس کا ہے۔ جھگڑا لفظ بہت چھوٹا سا ہے، جھگڑا اور جھگڑے کے معاملات بڑے اہمی سے لگتے ہیں، معمولی سے، پر آج میں نے آپ کے لیے رکھا یہ کتنے خطرناک ہے۔ آپ اپنی نجات سے محروم ہو سکتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، معافی مانگ لے بھائی، آپ کی غلطی نہیں بھی ہے، معافی مانگ لے، اور معافی مانگنے والا بزدل نہیں، دلیر ہے۔ اور کوئی بزدل، مکاشفہ میں کوئی بزدل خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا۔ معافی نہ مانگنے والا بزدل ہوتا ہے، پر جو مانگ لیتا ہے اصل میں وہ دلیر ہے۔ دلیر خدا کی بادشاہی میں جائیں گے۔ اور جو درخت جھکا ہوا نہیں وہ پھلدار بھی نہیں۔ جھکنے والا شخص خدا کے نزدیک برکت پاتا ہے، جو جھک جاتا ہے وہ سلامتی پاتا ہے۔ میں یہ آپ کے سامنے آخری بات کروں گا، اگر آپ کی غلطی نہیں بھی اور آپ پھر بھی معافی مانگ رہے ہیں کلام میں رہ کر، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں دنیا کا بندہ آپ کی عزت کرے یا نہ کرے، خدا کی نظر میں آپ کی بہت عزت ہے بھائی۔ کیوں دنیا سے ہم عزت چاہ رہے ہیں؟ دنیا آپ کی عزت پتہ کب کرتی ہے؟ جب آپ کے پاس پیسہ ہے۔ جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ کی عزت بھی نہیں ہے، پر خدا ایسا نہیں ہے۔ خدا کس کی عزت کرتا ہے؟ جو اس کے کلام کو پورا کرتا ہے۔ کیسے؟ میری غلطی نہیں، میں ٹھیک ہوں، میرا دل مجھے الزام، ایک تو جو غلطی کرتا ہے اس کو تو مانگنی ہے، پر میرا دل اگر مجھے الزام نہیں دے رہا، میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں، پھر بھی آپ کو معافی مانگنی ہے، آپ کو جھکنا ہے، اور جب آپ جھکیں گے پھر خدا آپ کو سرفراز کرے گا۔ ہیلیلویا۔ آج کتنے ہیں جو اس میسج کو سن رہے ہیں یا اس کے بعد بھی
کیونکہ یہ چلا گیا ہے فیس بک پر، اس کے بعد بھی سنیں گے، جن کی زندگی کے اندر یہ معاملہ ہے، حسد، غصہ، جھگڑا ان کی زندگی سے نہیں نکل رہا، ایماندار ہیں، توبہ یافتہ ہے، نہیں نکل رہا، کیا آج وہ ارادہ کرتے ہیں کہ خداوند میں آج ابھی اسی وقت میں توبہ کرتا ہوں اور میں اقرار کرتا ہوں آج کے بعد چاہے میری غلطی ہو یا نہ ہو میں جھگڑا نہیں کروں گا؟ اگر آپ کا ارادہ ہے تو میں آپ کی دعا کرتا ہوں۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں۔ ہیلیلویا۔ میں چراغ ہوں، یسوع نام کا، جلتا ہوں اس کی شان میں۔